नाटक शाटक का मुझे नहीं पता, तो एडमिट कर रही हूँ कि मेरे साथ ये मसला हुआ था। तो जब यंगर जनरेशन में से कोई मेरे से प्रॉब्लम शेयर करता है अपनी जिंदगी में कितने इश्क किए, भाई मुझे इस बंदे से प्यार हो गया है, नए इश्क की तलाश में नहीं मैं बता रही हूँ ना कि मेरे से किया ही नहीं गया, लेकिन प्रैक्टिकल में यानी कि जो आने वाली यंगर जनरेशन है उनको क्या मैसेज देंगे? पर्पसफुल लाइफ गुजारें। हम एक दफ़ा इस दुनिया पे आए तो उसको वेस्ट ना करें कि जब आप अल्लाह मियाँ के आगे जाएं या सरकार दो आलम के सामने आपका जिक्र हो, आपको पता हो भाई कि भाई उनका उम्मती खड़ा हुआ है, ना होता मैं तो क्या होता, अभी तो मैं हूँ, तो मैं तो इस मैं से ही नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, रूहानी पेशवा हैं, इसके साथ साथ एक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं। सुंदस हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनकी जो लाइफ स्टोरी है, इनके जो जर्नी है उस हवाले से। सुंदस, शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक मजहबी पेशवा, मजहबी, और साथ आपने मूवीज़ के लिए काम किया है, स्क्रिप्ट लिखे हैं, तो ये क्या तजाद नहीं है इन चीज़ों में? अच्छा, वैसे आपने इतना हैवी किस्म का मेरा तारुफ करवा दिया है और इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल दिए हैं, रूहानी, पेशवा और मजहबी। ये मेरा हुलिया देखें, नहीं देखें, मुझे माफ़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। एक थेरेपी है, डॉक्टर्स की रिसर्च है। सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में सुनने के लिए कहा जाता है और उसके बड़े मिरेकलस से रिज़ल्ट्स हैं। तो अगर मुझे गरीब ने, एक जीन जॉगर पहनने वाले बच्चे ने भी उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और मैं फिर आगे फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैसेज बता भी रही हूँ और लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो वाई नॉट। देखें कि आप लोगों का इसके कुछ जो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल के साथ साथ इन दम दरूद और इन चीज़ों के ऊपर, थेरेपी के ऊपर बड़ा बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो आप कोई थेरेपी भी करती हैं, कुछ इस तरह के काम करती हैं, तो वो कैसे करते हैं, कि किस तरह करती हैं? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि दम और दुरूद होता क्या है। दुरूद तो हो गया दुरूद पाक, ठीक है, और दम हो गया अपना वक्त देना, अपना सांस देना किसी को। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट है ज़रूर दम दुरूद का, लेकिन हमने अल्लाह के कलाम को और इन दम दुरूदों को ATM कार्ड बनाया हुआ है कि अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर, उनके साथ अटैच्ड हूँ। तो जब मैं उनके पास फ़र्स्ट टाइम गई और मैंने, ज़ाहिर है कि मैंने सुना ही हुआ था मसलों के हल के लिए माशूक आपके कदमों में और यही सारा कुछ, और यंगर जनरेशन के मसाइल भी कुछ इसी तरह के ही होते हैं। तो मेरे भी कुछ प्री मैरिटल मसाइल चल रहे थे, तो मैं इसी हवाले से उनसे मिली। तो उन्होंने कहा कि अपने दिल को साफ़ करो, सबको माफ़ करो, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो, और कहा कि जी ये सर तो देना ही पड़ता है। तो मैंने ये बातें कभी सुनी नहीं हुई थी, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। तो मुझे तो यही नहीं पता था अपना आप होता क्या है और प्यार अपने आप से कैसे करते हैं। तो मेरे लिए ये सारा कुछ बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स थे। और माफ़ करने से आपका मसला भी हल हो सकता है, या नफ़रत ही असल बीमारी है। तो मैं जो मेंटली भी डिस्टर्ब थी, फ़िज़िकली भी मेरी इलनेसेस थी, मेरी बीमारी डायग्नोज नहीं होती थी, उल्टियाँ और स्टमक अपसेट और फेवरिट सी फीलिंग, और जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी रिपोर्ट सारी क्लियर आती थी। तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी। तो जब उन्होंने कहा कि नफ़रत ही असल बीमारी है, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं इतनी नफ़रत करती हूँ कि उससे मैं खुद ही बीमार हो गई हूँ। एक थॉट प्रोसेस में आपकी एक चीज़ आई ना कि यार अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई फील्ड होती है। और जो आप बात कर रहे थे खुले तजाद वाली कि आप एक्टिंग भी कर रही हैं, स्क्रिप्ट्स भी लिख रही हैं, और भूलिया भी आपका ऐसा है जो आप मुझे पहले भी हम बात कर रहे थे, और फिर आप उसके साथ सूरह रहमान का बता रही हैं। तो मैं मज़हब नहीं बता रही, ये एक तरीका इलाज है, एक ट्रीटमेंट है। जो थेरेपी आप कर रही हैं, आज तक कितने मरीजों का इसके ज़रिए इलाज किया? उमर मुझे 10 ईयर्स हो गए अब ये थेरेपी बताते हुए, थेरेपी करते हुए, बताते हुए लोगों को। तो कितने, कोई एस्टिमेटेड कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं इस हवाले से? मैं तो बेतहाशा लोगों को ज़ाती अपने कैपेसिटी में बता चुकी हूँ, अपने वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, फेसबुक पे लाइव सेशंस कर करके। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि मैंने क्रिश्चियन थी कंबोडिया की, साउथ अफ्रीकन, उनको थेरेपी करवाई थी, वो क्योर हुई थी। और उसके बाद उनके एक बॉस थे जिनको एड्स हो गया था, और उस क्रिश्चियन बंदी के बताने से उस बंदे का एड्स ठीक हो गया था। तो ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि मेरे इस 10 साल के एक्सपीरियंस में
ایک ایڈز کا مریض بھی ٹھیک ہوا ہوا ہے, بے تحاشا کینسر کے پیشنٹس ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں, ان کی کیمو تھراپیز بھی ختم ہو جاتی ہیں, ان کو کچھ بھی کروانا نہیں پڑتا. کتنے پیسے لیتے ہیں ایک مریض سے, کتنے چارج کرتے ہیں؟ ہمارا یوٹیوب چینل ہے نا, اس کے 70 کے سبسکرائبرز ہیں, ابھی تک مانیٹائز نہیں ہوا. اس کے لیے ہمیں شکریہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور کوئی بھی ہینکی پینکی کرو نا تو پھر وہ ڈبل ٹرپل نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کا تو کبھی سوچا ہی نہیں, مائنڈ میں ہی نہیں آیا. ایک طرف آپ یہ روحانی کام کر رہے ہیں, دوسری طرف موویز یہ کام کر رہے ہیں, کیسے مینج کیسے کرتے ہیں؟ کیا کبھی لوگ کہتے نہیں کہ آپ یہاں فلاں جگہ میں دیکھیں آپ کون کیمرے اور یہاں پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, میں اپنے ورک پلیس پہ بھی یہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں, اور جو موویز کرنے کا ارادہ تھا یا وہ سارے کام میں بھی یہی کر رہی ہوں. روحانیت ہے کیا؟ اصل میں روحانیت انسانیت ہے, جس میں سب سے زیادہ انسانیت ہے اس میں اتنی ہی روحانیت ہے. تو میری اس سے سوشل جو لائف ہے اس میں بہت چینجز آئے ہیں. پہلے میں اس چیز کو بہت میچورٹی سمجھتی تھی کہ یار آپ کو لوگ اچھے ہی نہیں لگتے, آپ لوگوں سے زیادہ ملنا ہی نہیں چاہتے. لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ لوگوں میں ہی تو رہنا ہے, آپ نے انہی کا ہی تو درد بانٹنا ہے, انہی کے ساتھ ہی تو آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. سب سے خوبصورت چیز جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہوئی وہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق. تو اصل بیوٹی وہ نہیں ہے جو اپیرنس ہے, اصل بیوٹی کچھ اور ہے, وہ انر بیوٹی ہے. وہ آپ کا دل کتنا خوبصورت ہے, آپ کی سوچ کتنی خوبصورت ہے, آپ کی نیت کتنی خوبصورت ہے. وہ جو میں سارا کچھ کام کر رہی ہوں, میں خود ایکٹنگ بھی کر رہی ہوں, جو اسکرپٹس بھی لکھ رہی ہوں, موویز بھی کر رہی ہوں, چینلز پہ بھی کام کر رہی ہوں, ادروائز بھی کام کر رہی ہوں, وہ سارا اسی کا ہی حصہ ہے. میری زندگی کا ایک یہ مطلب یہ میرا پرپز آف لائف ہے, اور آپ روحانیت کو اور باقی سب پروفیشنز کو الگ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ اپنی میرج سے پہلے ان کے پاس گئیں, تو کیا ان کے جو آپ کی خواہشات تھی یا جو انہوں نے بتایا, پھر آپ کی خواہشات وہ پوری ہوئی میرج والی؟ اچھا, میں ایک بات بتاؤں کہ پہلے تو انسان کہتا ہے یار یہ کرینہ کپور کتنی خوبصورت ہے, یہ فلاں بندہ کتنا ہینڈسم ہے. تو پھر جب کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے نا کہ جس نے اس کو بنایا ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہے, تو پھر آپ حیرت میں بھی جاتے ہیں, اور تھوڑے آپ کو شرمندگی بھی ہونے لگ جاتی ہے کہ یار میں جو نمازیں پڑھ رہی تھی, میں ایک بندہ مانگ رہی تھی اللہ سے, یا میں ایک چاکلیٹ کے پیچھے روتی جا رہی ہوں, اور جو چاکلیٹ دینے والا ہے اس کی طرف میرا دھیان ہی نہیں ہے. تو اصل میں میرا دھیان ہی بدل گیا, مجھے اپنی خواہشات اور اپنی ساری دعائیں بھول گئیں. اور میرا خیال ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جب مجھے اللہ تعالیٰ کا ہی تعارف مل گیا کہ وہ رحمان ہے, وہ کتنا پیارا ہے, اور جب اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے آپ کا سب سے بڑا دعا, آپ کی یہ سب سے بڑی خواہش یہ بن جاتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چلوں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو روحانی پیشوا ہیں, یہ جو موٹیویشن اسپیکر اور یہ اس طرح کی تھراپیز کرنے والے, ان کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, بیک اینڈ پہ یہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو کیا یہ کوئی سچ ہے اس حوالے سے کہ آپ کی جو اپنی لائف ہوتی ہے وہ بڑی رنگین اور بڑی مختلف لائف ہوتی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ عمر, یہاں یہ تھیراپی کرنے سے پہلے تک نا میرے اندر بھی یہ بہت سوال تھا, کیونکہ میں ظاہر ہے کہ میڈیا میں پہلے بھی جاب کرتی رہی ہوں, میری ڈگری بھی اسی میں ہی ہے. تو میں سوچتی تھی یار فلاں پروڈیوسر کا میں کریکٹر جانتی ہوں, وہ تو ایسا تھا, لیکن اب وہ اس طرح کا ہے, وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, وہ ایسا بھی کر رہا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعارف یہ ہوا کہ وہ تو گنہگاروں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو میں خود ہی شرمندہ ہو گئی. اب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا گنہگار ہے نا, اللہ میاں بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ابھی بھی یہ جو مسئلہ ہے کہ کال و فیل کا تضاد ہوتا ہے, ہم پھنستے ہی اس لیے ہیں. وہ صرف موٹیویشنل اسپیکرز یا اسپریچول ہیلرز کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے. ہم پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے, اس کی لیکچرز دے رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں. وہی ابا جو ہے وہ بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت والے آئے ہیں باہر, ان کو کہہ دو ابو نہیں ہیں. اور مائیں اس طرح سے بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں منافقت خود ہی, کہ جب تائی ماں کے گھر جاؤ گے نا تو آپ نے کہنا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. تو بچہ میری طرح کا پھینٹی کھاتا ہے ماں سے, کیونکہ مجھے تو سب پتا ہے, تو میں کیوں نہ بتاؤں کہ گھر میں ہم نے فریج لی ہے یا کوئی نئی چیز آئی ہے. تو وہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیوں یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں یہ خود اپنے کاروبار سے فیل ہوتے ہیں, جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اپنے عشق میں یہ ناکام ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ملنگ ہوتے ہیں, کہیں ان کو کوئی دھوکہ دے جائے یا کچھ ان کی کوئی مشوق چھوڑ جائے تو یہ ملنگ بن جاتے ہیں اور یہ ناٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا, آپ کو بھی کسی نے کوئی دھوکہ دیا, کوئی عشق میں ناکام ہوئے؟ میں بتا تو رہی ہوں کہ وہ میرا ان دنوں بریک اپ ہی چل رہا تھا, تو پھر میں ڈاکٹر جاوید, درد کی جاگ لگے تو اللہ آتا ہے,
اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, غلط بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مس ہیپ ہوا ہے تو اس سے آپ لرن کریں, اور اگر آپ وہ لرننگ اپنی امپوز نہیں کرنی لوگوں پہ, آپ ان سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ اس پین میں, اس گناہ, اس غلطی سے یا اس خسارے سے کوئی اور گزر رہا ہو, جب آپ کا وہ جواب سنیں تو اس کی بھی ہیلپ ہو جائے. لیکن وہ آپ نے بیچ میں ایک ورڈ یوز کیا کہ ناٹک کرتے ہیں, تو یہ ناٹک شاٹک کا مجھے نہیں پتا. اور ہاں اگر ریئلی آپ کے ساتھ, جیسے میں تو ایڈمٹ کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا, تو جب ینگر جنریشن میں سے کوئی میرے سے پرابلم شیئر کرتا ہے اپنی, تو میں ان کو اپنی پرسنل مسٹیکس بھی بتاتی ہوں کہ بھئی میں نے اس طرح سے کیا تھا تو یہ غلط ہے, آپ اس طرح سے مت کریں. زندگی میں کتنے عشق کیے؟ عشق تو بہت بڑی چیز ہے. وہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ پیار بھی نہیں کیا گیا. جس کو انسان سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے اس بندے سے پیار ہو گیا ہے, وہ بھی آپ کو اپنے آپ سے ہی پیار ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ کیا تو اس نے میرے لیے کیا کیا. تو اس لیے اب تو اس کو بھی اون کرنے پہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اب مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ حق تو کوئی بھی ادا نہیں کیا گیا. یعنی کہ کیا وہ کوئی اتنا غریب تھا یا وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکا, اس وجہ سے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, یا کوئی آپ نئے عشق کی تلاش میں؟ نہیں, میں بتا رہی ہوں نا کہ میرے سے کیا ہی نہیں گیا. میرے دعوے بہت بڑے بڑے تھے, لیکن پریکٹیکل میں مجھے نہیں لگتا کہ جو محبت کی ایک ڈیفینیشن ہے یا پیار کی, کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر کے اس بندے کو آگے رکھیں. تو میں تو پورے ریلیشن شپ میں اپنا ہی آپ کو پروو کرتی رہی کہ میں بہت لائل ہوں اور میں یہ کچھ کر رہی ہوں, میں نے اتنی قربانیاں دیں, تو تم نے کیا کیا. تو معشوق تو بے عیب ہوتا ہے, عشق میں شکوہ حرام ہے. تو ہمارے تو شکوے ہی نہیں کبھی ختم ہوئے, تو اس وجہ سے نہ کبھی عشق ہوا, کیا ہی نہیں گیا, آیا ہی نہیں کرنا. یعنی کہ جو آنے والی ینگر جنریشن ہے ان کو کیا میسج دیں گے اس حوالے سے, عشق کے حوالے سے, ان حوالے سے؟ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے پیار کریں. کوئی 1400 سال پہلے آپ کے لیے روتا رہا ہے, کسی نے آپ کو بہت پیار سے بنایا ہے, اور اس پوری کائنات میں ایک پزل ہے جس میں ہماری اوقات شاید ایک کیڑے جتنی بھی نہیں ہوگی, ریت کے ذرے جتنی بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے کریٹر نے, وہ جو کوئی بھی ہے, اس کا نام رام, بھگوان, ایشور, اللہ, گاڈ, جو بھی آپ پیار سے جیسے بھی ماں کو بلاتے ہیں, تو اگر کریٹر نے آپ کو اس دنیا میں بنایا ہے تو آپ کا کوئی مقصد ہوگا, اور پرپسفل لائف گزاریں. ہم ایک دفعہ اس دنیا پہ آئے ہیں تو اس کو ویسٹ نہ کریں. تو اس وجہ سے کچھ ایسا کر جائیں کہ جب آپ اللہ میاں کے آگے جائیں یا سرکار دو عالم کے سامنے آپ کا ذکر ہو, تو آپ کو پتہ ہو بھئی کہ بھئی ان کا امتی کھڑا ہوا ہے, آپ فیس کر سکیں. آپ عشق سے نکاح ہونے کے بعد آپ یہ اسٹیج پہ پہنچیں کہ آپ اس طرح کے لیکچر دینا شروع ہو گئے, دھکے کھا کے سمجھ آئی ہے کہ اصل میں پرپز آف لائف کیا تھا اور ہم کس چیز میں ڈھونڈ رہے تھے. اگر آپ عشق میں کامیاب ہو جاتے تو پھر آپ نے کچھ اور بتانا تھا کہ عشق میں کامیابی کے راز بتانے تھے. عشق تو میں نے کہا کہ ہوا ہی نہیں, تو وہ اگر ہوا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ابھی تو میں ہوں, تو میں تو اس میں سے ہی نہیں نکلی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان امن نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.